अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आदिल ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पीटीआई की बस हो गई है। खान साहब घबरा गए हैं, उन्होंने एक बार फिर तरला डाल दिया है। गेट नंबर 4 को नई अर्जी डाल दी गई है। ये सारा क्या मामला है, आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। और लॉन्ग मार्च की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। खबरें कोई इमरान खान साहब के लिए हौसला अफजा नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मायूस हैं। और मायूसी की एक वजह और भी है, और वो वजह लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच का एक ऑर्डर भी है। वो क्या ऑर्डर है, आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। और फिर इमरान खान साहब को कुछ पंजाब पुलिस पर अपने इत्तेहादी परवेज़ लाई पे एतमाद नहीं रहा, और अदम एतमाद का उन्होंने अमलन इजहार किया है। वो कैसे किया है ये आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर लंदन, जहां से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने आज पाकिस्तान वापस आना था, गैर मुतवक्को तौर पर और हंगामी तौर पर नवाज शरीफ साहब ने उनको वहां पर रोक लिया है। और गैर एलानिया यानी कि जो शेड्यूल्ड में नहीं था, एक और इजलास इस वक्त जारी है उन दोनों भाइयों के दरमियान। ये तमाम क्या खबरें हैं, इस पर बात करेंगे। मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च से। लॉन्ग मार्च आज दूसरा दिन है, फिर दोबारा शुरू हो गया बगैर इमरान खान साहब के। कल भी उन्होंने लाइव खिताब किया था, यानी कि वीडियो लिंक के ज़रिए। आज भी उन्होंने वही काम किया। और हम भी तो कर थे कि खान साहब के दोनों साहबजादे जो हैं वो कासिम और सलमान, वो पाकिस्तान वापस आ गए हैं और इमरान खान साहब के पास मौजूद हैं इस वक्त लाहौर में। और हमारा ये ख्याल था कि वो जो शरीक बार बार ताने देते थे कि खान साहब के बेटे नहीं आ रहे, दूसरों के बेटों को वो सड़कों पे वो गोलियां खा रहे हैं, मर रहे हैं। वो जैसे मौज़म नामी जो शहरी कत्ल हुआ लॉन्ग मार्च में, फायरिंग के वाक़े के दरमियान कितने लोग ज़ख्मी हुए। तो इमरान खान साहब के अपने बेटे शायद मैदान में उतरेंगे, क्योंकि उनके वालिद साहब को तो गोलियाँ लग गई हैं। तो आज के में तो कर रहे थे कि उनके लॉन्ग मार्च में शिरकत होगी कासिम मुसलमान की, लेकिन अभी तक वो आखिरी इतलात तक शरीक नहीं हुए। और फिर हम ये भी तो करते कि जैसे खान साहब कहा करते हैं कि तमाम ख़वातीन अपने घरों से निकले, बच्चों को निकालें, तो खान साहब की अपनी जो खातून खाना है वो भी तशरीफ़ लाएंगी लॉन्ग मार्च में। और कासिम मुसलमान भी, वो जबकि पाकिस्तान आ भी गए हैं, तो फिलहाल हमें ये तो पूरी नहीं हो सकती कि कल परसों पूरी हो जाए। लेकिन लॉन्ग मार्च की जो ताज़ा सूरत हाल है जी, वो रिपोर्ट्स कोई अच्छी नहीं है। जैसे खान साहब खासे मायूस भी दिखाई देते हैं और खासे बरहम भी दिखाई देते हैं। आज लॉन्ग मार्च दो जगह पे गया। एक तो उसका था वो स्टे टोबा टेक सिंह में असद उमर और शाह महमूद कुरैशी मुश्तरका तौर पर उस लॉन्ग मार्च की क़यादत कर रहे हैं। और उस क़यादत की वजह से वहाँ पर हमें कोई ज़्यादा लोग दिखाई नहीं दिए। फैसल जो जावेद सेनेटर वो भी मौजूद हैं, क्योंकि स्टेज सेक्रेटरी पीटीआई के वही हुआ करते हैं। तो जो टोबा टेक सिंह में और वहाँ से आगे की जो इतलात थी वो कुछ चंद सौ अफराद की इतलात थी, यानी कि वो तादाद लॉन्ग मार्च में टोबा टेक सिंह में हज़ारों में नहीं थी। जबकि गुजरात में जब वो लॉन्ग मार्च पहुंचा है, तो गुजरात शहर में आज रात को पहुंचा है, तो वहाँ पर जो इतलात हैं हमारे पास वो तकरीबन 2,500-3 हज़ार के करीब लोग वहाँ पर गुजरात शहर में मौजूद है। क्योंकि चौधरी परवेज़ लाई का ज़िला है और चौधरी मोनस लाई साहब तो ताज़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इश्क में मुब्तला हुए हैं। तो उन्होंने बड़ी ट्वीटें शीटें भी खिड़काई हैं, तस्वीरें शीरें भी शेयर की हैं और कहा कि जनाब बड़ा पावर शो हो गया है गुजरात में। लेकिन बहरहाल ये अब लॉन्ग मार्च अमलन एक लॉन्ग मार्च की सूरत हाल उसकी नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि वो एक मुख्तलिफ शहरों में घूमता फिरता एक जलसों की सीरीज़ ही कह रहे हैं, छोटे छोटे जलसों की सीरीज़ या छोटे छोटे रैलियों की सीरीज़ ही की शक्ल इख्तियार कर गया है। इमरान खान साहब जब खुद इसके साथ तब यही सूरत हाल थी, और उनके बाद तो खैर सूरत हाल बहुत ज़्यादा पतली हो गई। इमरान खान साहब इस हवाले से बहुत बरहम दिखाई देते हैं। हमारे ज़राए का कहना है कि जो ज़मान पार्क के अंदर आज भी पूरा दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से इमरान खान साहब की मीटिंग्स चलती रही हैं, वो इमरान खान साहब खासे मायूस नज़र आए। और कुछ अहकाम भी ऐसे थे, खान साहब ने पहले हुक्म जारी कर दिया था कि जनाब बाकी लोग तो उठ जाएं सड़कों से, लेकिन जो इस्लामाबाद की नाकाबंदी है वो जारी रखी जाए। लेकिन जब कल जो शहरियों का रिएक्शन था, उसके बाद खान साहब को मजबूर हो गए कि वो यहाँ के भी वो नाके उठवा दें। अपने जो 10-10, 12-12 लोग उन्होंने बिठाए हुए और उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए सैकड़ों पुलिस एहलकार मौजूद होते हैं। तो वो बहरहाल, लेकिन शहरियों का जब ज़ब्त का पैमाना लबरेज हो गया तो खान साहब को भी पीछे हटना पड़ा। तो ये इसने खान साहब को बहुत ज़्यादा डैमेज भी किया है। लॉन्ग मार्च की मौजूदा जो सूरत हाल है उसने बहुत ज़्यादा डैमेज किया है। ये जो उन्होंने शहर और सड़कें बंद करने का ऐलान किया था उसने उनको बहुत ज़्यादा डैमेज किया, जिससे बजा तौर पर खान साहब अपनी पार्टी की आदत से बड़े बरहम नजर आते हैं कि यार मेरी हुकूमत चली गई, मैंने गोलियां बज गई हैं, तो बंदे को बाहर नहीं निकल रहे। खान साहब की जो बरहमी है वो बजा है। दूसरी उनकी जो मायूसी की एक वजह यह है कि आज लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने
ایک حکم جاری کیا، اور وہ حکم بھی خان صاحب کے لیے بڑا مایوس کن ہوگا۔ وہ جسے کہتے ہیں نا جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے، تو راولپنڈی کے عوام جو ہیں اور اسلام آباد کی عوام وہ تو بالکل لاوارث ہے، نہ ان کو کوئی وفاقی حکومت ریلیف دے رہی تھی، نہ کوئی سپریم کورٹ نوٹس لے رہا تھا، نہ کوئی عمران خان صاحب ان پہ ترس کھانے کے لیے تیار تھے۔ آج کئی دنوں سے پنڈی اسلام آباد کے راستے بند تھے، اسکولوں میں اور تعلیمی اداروں میں چھٹیاں چل رہی تھیں، بچے آ جا نہیں سکتے تھے، ملازمت پیشہ افراد کے لیے بڑی مشکل بنی ہوئی تھی۔ تو آج لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے جناب وہاں پہ پھر طلب کر لیا تھا ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کو اور ایس ایس پی راولپنڈی کو۔ ایس ایس پی پیش ہوئے تھے، بلایا تو انہوں نے سی پی او کو ہوگا، لیکن پیش ایک ایس ایس پی صاحب ہوئے تھے، اور ہائی کورٹ نے ان دونوں افسران کو یہ حکم دیا ہے کہ راولپنڈی کے جتنے راستے بند کیے گئے تھے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی طرف سے، جیسے مئی روڈ ہے، جیسے پیردائی روڈ ہے، جیسے ٹیکسلا میں سرور خان وغیرہ نے بند کیا، جیسے روات میں بند کیا، اور جیسے کرال چوک میں ایئرپورٹ روڈ پہ بند کیا، تو انہوں نے حکم دیا ہے کہ یہ جو لوگ جن لوگوں نے یہ کو بند کیا تھا ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے اور ان کے خلاف مقدمے درج کیے جائے۔ اور صرف یہ حکم جاری کر کے عدالت پیچھے نہیں ہٹے گی، بلکہ ان دونوں افسران کو پابند کیا ہے کہ وہ اگلی تاریخ سماعت پر اپنی رپورٹ ساتھ لے کر آئیں گے کہ کتنے انہوں نے مقدمے درج کیے ہیں اور کتنے لوگوں کو انہوں نے گرفتار کیا ہے۔ تو یہ پھر ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ راولپنڈی اسلام آباد کے عوام کی سنی گئی ہے کہ جو وہ پنجاب پولیس جو ان جو درجن لوگوں مل کے جو سڑکیں بند کر کے لاکھوں شہریوں کا انہوں نے نظام مفلوج کیا ہوا تھا، تو پھر ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے پھر سن لی ہے اور اب ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ تو یہ جناب صورتحال ہے، تو یہ یقیناً عمران خان صاحب کے لیے خاصی مایوس کن صورتحال ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، عمران خان صاحب کو اب پنجاب پولیس پہ اعتماد کوئی نہیں رہا۔ ویسے تو آج انہوں نے تقریر بھی کی ہے جس میں انہوں نے وہ پھر کہا کہ دیکھو جی میری ایف آئی آر درج ہو رہی، میری اپنی حکومت ہے، لیکن حکومت وہ چھوڑیں گے نہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں وہ آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن وہاں پہ عمران خان صاحب کے جناب زمان پارک میں مزید انہوں نے حفاظتی اقدامات کیے، وہاں پہ وہ بوریاں شوریاں وہ بجری اور ریت کی رکھوائی ہیں باہر، اس کے پتہ نہیں شاید کوئی خدا نخواستہ ان کو کوئی ایسا کوئی تھریٹ ہو سکتا ہے، کوئی تھریٹ الرٹ آیا ہو جس کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا ہو۔ لیکن بہرحال خان صاحب جو برخوردار بھی آئے ہوئے تھے تو ممکن ہے اپنے بیٹوں کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یار سیکورٹی بڑھا دی جائے، تو وہ بہرحال سیکورٹی بڑھا دی گئی، لیکن ان کو لگتا ہے پنجاب پولیس پہ اعتماد دیا، انہوں نے کے پی کے پولیس کے 15 تربیت یافتہ کمانڈوز کو جو ہے وہ لاہور بلوایا ہے اور وہ اب عمران خان صاحب کے گھر کے باہر پہرا دے رہے ہیں۔ تو یہ پھر پرویز لائی صاحب پہ تو عدم اعتماد ہو گیا نا، کہ ان کو اعتماد ہی نہیں ہے کہ پنجاب پولیس ان کی تحفظ کر سکتی ہے، حالانکہ پنجاب پولیس کے کمانڈوز جو ہیں وہ کے پی پولیس سے زیادہ تربیت یافتہ ہیں۔ لیکن خان صاحب کی بات اپنی جگہ پہ، خان صاحب نے آج تقریر کی تھی لانگ مارچ سے آن لائن تقریر کی، اس میں انہوں نے وہی ایک تو باتیں انہوں نے کی کہ جی دیکھیں برطانیہ میں نظام انصاف یوں ہوتا ہے، جن قوموں میں لوگ قانون کے نیچے اب طاقتور آدمی نہیں ہوتا تو وہاں پر کچھ نہیں ہوتا، وہاں پہ دیکھیں کوئی قبضہ گروپ نہیں ہوتا اس لیے کہ سب کچھ قانون کے نیچے ہوتا ہے، وہاں پر اس طرح نہیں ہوتا کہ ایف آئی آر ہوگی یا نہیں ہوگی، وہاں پر سب کو پتہ ہے کہ قانون کے تحت کارروائی ہوگی۔ خان صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن خان صاحب یہ بھی تھوڑا سا غور کر لیں کہ کیا برطانیہ کے اندر کوئی شخص جس کو گولیاں نہ لگی ہیں وہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے گولیاں لگی ہیں، 4 گولیاں لگی ہیں، اور آج تو سنا دوسری ٹانگ کی پٹی ان کی اتر گئی ہے، اور پھر یہ بھی گولیوں کے چھروں میں اور اس میں فرق ہونا چاہیے۔ پھر کیا وہاں پہ یہ ممکن ہے کہ جو مجاز اسپتال ہے اس کے علاوہ کوئی شخص جائے اور جا کے اپنی مرضی کے پرائیویٹ کینسر کے اسپتال میں جا کے اپنا ٹریٹمنٹ کرانا شروع کر دے؟ مطلب خان صاحب کو خدا دا خوف کرو، تو کوئی کینسر والی گولیاں تو نہیں بچی ہیں، وہ دوسری گولیاں ہوتی ہیں عام والی وہ جی۔ تو بہرحال وہاں پر ایسا ممکن نہیں ہے۔ کیا وہاں پہ یہ ممکن ہے کہ خان صاحب اپنی طاقت کے نشے میں چور ہو کر، اپنے اقتدار کے نشے میں چور ہو کر میڈیکل کرانے سے انکار کر دیں، سرکاری اسپتال کے ایکس رے کرانے سے انکار کر دیں، سرکاری اسپتال سے میڈیکل رپورٹ بنانے سے انکار کر دیں، خان صاحب کے باقی ساتھی انکار کر دیں؟ تو یہ جو ہے وہ خان صاحب اس طرح نہیں ہوتا۔ پھر آپ لوگوں کو تقریروں میں مثالیں دیں برطانیہ کے نظام انصاف کی، اور یہاں پر نظام انصاف کو خود آپ جتنی بری طرح رونتے ہیں اتنا شاید کوئی نہیں رونتا۔ یہ پرانی اب میں باتیں کروں گا تو یہ ولا کیسے گزر جائے گا، کہاں کہاں پہ انہوں نے اپنی حکومت کے دوران آئین توڑا اور کس طرح انہوں نے قانون کا مذاق بنایا خود ہی عمران خان صاحب نے۔ تو ابھی بھی وہ تقریروں میں ان کا پرنالہ وہیں پہ ہے، کرتے کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے۔ لیکن آج کی یہ جو سارا معاملہ ہے یہ اب اس کے باوجود انہوں نے تقریر میں جو دوسرا ایسا تھا وہ بڑا زبردست تھا۔ اس میں انہوں نے کہا دیکھیں یہاں پہ ہماری حکومت ہے پنجاب میں اور میری ایف آئی آر وزیر آباد میں درج نہیں ہو رہی، اور ادھر ایک مفرور بیٹھا جو ہے وہ پاکستان کی قسمت کے فیصلے کر رہا ہے، چیف آف آرمی اسٹاف کے فیصلے کر رہا ہے، اور وہ لوگ جو نہیں وہ میرٹ کا نواز شریف کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ اپنی مرضی کا چیف آف آرمی اسٹاف لگانا چاہتے ہیں۔ وہ خان صاحب مطلب چیف آف آرمی اسٹاف ہوتا ہے، وہ آپ کے شہباز گل یا شبلی فراز کی طرح چیف آف اسٹاف نہیں ہوتا کہ جس کا اپنا بندہ اٹھا کے لگا دیں گے، جو بھی لگنا ہوگا وہ میرٹ پہ ہی لگنا ہوتا ہے، اور جتنے لوگوں کے نام جاتے ہیں وہ ساری میرٹ پہ پورے ہوتے ہیں۔ اب آپ کی ایک اپنی وہ ہے، اس میں شاید وہ
آپ کو کسی جنرل صاحب سے زیادہ ڈر لگتا ہے, کسی سے کم ڈر لگتا ہے, کیونکہ آپ کو بہت زیادہ فیوریٹ ہے, آپ کے یہاں ایسا ہوگا. لیکن وہاں پر ایسا نہیں ہے. نواز شریف تو یہ اطلاعات یہ ملی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو میرٹ پہ بنتا ہے, جو سینئر موسٹ ہے اس کو لگا دو, اور یہ آگے پیچھے والا کام چھوڑ دو, پہلے ہم ایسے بڑے تجربے کر چکے ہیں. اور یہ کوئی پہلی دفعہ نواز شریف کے مشورے سے چیف آف آرمی اسٹاف نہیں لگنے لگے. نواز شریف صاحب اپنے ہاتھوں سے کئی آرمی چیف لگا چکے ہیں. خود جنرل باجوہ صاحب کو بھی انہوں نے منتخب کیا تھا, وہ جو سمری آئی تھی ان میں جو نام موجود تھے. تو بہرحال اب ستم ظریفی کیا کریں کہ عمران خان صاحب جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی میں الیکشن بھی لے لوں گا اور میں آرمی چیف بھی دباؤ ڈال کے اپنی مرضی کا لے لوں گا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایس ایچ او تھانہ سٹی وزیر آباد میری بات نہیں سنتا اور میری مرضی کی FIR درج نہیں کرتا. لیکن خان صاحب اپنے اس پہ قائم ہیں, اور وہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے نا, وہ جہاں پہ ان کا اپنا مفاد آتا ہے وہاں پہ وہ پاکستان کے مفاد کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. فیصل شاہکار IG پولیس پنجاب, جس کو انہوں نے خود لگایا تھا, اس نے جب ان کے غلط مقدمات درج کرنے سے انکار کیا یا یہ اس مقدمے میں اس نے کہا جی اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ آپ وقوع کا ملزم ہم نے موقع سے پکڑی اور آپ کہتے نہیں فلانے جنرل کو اور وزیر اعظم کو وزیر داخلہ کو رگڑ دو, تو آپ اس IG کے دشمن ہو گئے. وہ IG اب جہاں سے جا رہا ہے اقوام متحدہ میں اس کی تعیناتی ہوئی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف نے جناب ایک خط لکھ ہمارا اقوام متحدہ کو کہ فیصل شاہکار ٹھیک بندہ نہیں ہے, اس کو مت لیں. مطلب یہ حد ہوتی ہے کسی مطلب بغض کی یا آپ کے حکم عدولی کی اتنی بڑی سزا ہے کہ آپ اس کو اقوام متحدہ میں بھی نوکری نہیں کرنے دیں گے. آپ نے بالکل اس چیز کا نہیں سوچا کہ وہ پاکستان کی پولیس کا ایک افسر ہے, وہ میرٹ پہ گیا وہاں پر, اور آپ اقوام متحدہ کو خط لکھ رہے ہیں. کبھی آپ اٹھ کے IMF کو خط لکھوانے شروع کر دیتے ہیں, کبھی آپ کیا کرتے ہیں, کبھی کیا کرتے ہیں. پاکستان پیچھے رہ گیا. پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی اناج جو نہیں وہ زیادہ بڑی ہے. یہ مطلب افسوسناک واقعہ, یہ بھی خط لکھنا ان کو اقوام متحدہ کو. آگے بڑھتے ہیں جی. جو بات میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ کہاں خان صاحب کہا کرتے تھے کہ, اور ان کی ساری پارٹی وہ 4 سال مطلب ہمارے دماغ کھا گئے کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی ہے. آج وہی شخص کہہ رہا ہے کہ جی SHO سٹی میری وزیر آباد جو ہے وہ میری بات نہیں مانتا, جبکہ نواز شریف ادھر آرمی چیف تعینات کر رہا ہے. تو پھر یہی کہہ رہے تھے کہ سدا بادشاہی تو پھر خان صاحب اللہ تعالیٰ کی ہے. تکبر تو اللہ تعالیٰ کو ویسے بھی نہیں پسند, صرف اس کی ذات کے لیے تکبر, اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے. اب اگلی خبر میں چلتے ہیں جناب. PTI کی ہوگی بس. عمران خان صاحب حوصلہ چھوڑ گئے ہیں. جو ان کو میسیجز وغیرہ اسٹیبلشمنٹ سے ملے تھے وہ مل گئے ہوئے ہیں. پھر وہ جو کور کمانڈر اس پہ شاور پہ جو انہوں نے ٹینکوں پہ چڑھ کے PTI کے لوگوں نے چھلانگیں لگائی تھیں, ان پہ بھی خود کی پولیس نے پرچے دے کے بندے گرفتار کر لیے. باقیوں کی بھی شناخت ہو رہی ہے, اور جتنے میسیج ویسیج تھے سارے کام ختم ہو گیا. خان صاحب جو دھمکی لگا تھے وہ بھی ان کا تیر نہیں چلا. جو آرمی چیف وہ اپنی مرضی کا لگوانا چاہتے تھے وہ بھی ان کی بات نہیں چلی. اچھا پھر وہ اپنی مرضی کا نہیں لگوا سکے تو ان کی خواہش تھی کہ فلاں نہ لگے, تو وہ بھی سنا ہے ان کے کوئی دال نہیں گل رہی. تو خان صاحب جو ہیں وہ گھبرا گیا اور انہوں نے ایک بار پھر ترلا ڈال دیا ہے. اور ترلا انہوں نے کیسے ڈالا جی؟ ترلا انہوں نے ایسے ڈالا ہے کہ انہوں نے جو فواد چوہی صاحب ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے جو باقاعدہ ترجمان ہیں, کیونکہ جو پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل ترجمان ہیں عمران خان صاحب کی کابینہ میں وزیر اطلاعات بھی تھے, وہ جو بات کرتے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کا آفیشیل موقف ہوتا ہے. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جی, پاکستان میں 2 مسلمہ سیاسی حقیقتیں ہیں, عمران خان اور فوج, دونوں کے درمیان فاصلے پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے. فاصلے کم ہوا تو پاکستان میں استحکام آئے, فوجی قیادت سمجھے, وہ کوئی علیحدگی پسند ہوں یا دہشت گردوں سے جنگ نہیں لڑ رہے, یہاں بندوق نہیں آئیڈیاز چاہیے. انہوں نے اس ٹویٹ کا جو سمجھ آتی ہے بات وہ تو یہ سمجھ آتی ہے. ایک دفعہ پھر انہوں نے ترلا کر دیا کہ جناب کو نگاہ کرم ہماری طرف ہو جائے, کوئی ہماری طرف نگاہ کریں, ہم کوئی مطلب باہر سے نہیں آئے ہوئے. تو لیکن بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک آزمائے ہوئے کو بار بار آزمانا بھی کوئی اتنی بیوقوفی سمجھی جا سکتی ہے, کوئی عقل مندی کا کام نہیں ہوتا. تو وہ ترلے ڈال رہے ہیں عمران خان اور فوج میں فاصلے کم ہونے کے. ایک طرف وہ ترلے ڈال رہے ہیں تو ایک طرف عمران خان صاحب تقریریں کر کے ان کا اپنا پرنالہ ان کا وہی ہے, وہ اپنے حملے جو ہیں وہ اداروں پر اور عسکری قیادت پر, الیکشن کمیشن کی قیادت پر وہ اسی طرح جاری رکھے ہوئے ہیں. لیکن اب لگتا ہے کہ ان ترلوں شرلوں کا وقت تو خیر گزر ہی چکا ہوا ہے, فائدہ کوئی نہیں ہے. لیکن فواد چوہی صاحب کے آفرین ہیں ان کی مستقل مزاجی پر عمران خان کی, وہ بھی ایسی ٹویٹیں کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں جناب. شہباز شریف صاحب نے آج واپس آنا تھا. 2 جو ان کی ملاقاتیں نواز شریف کے ساتھ پہلے سے طے تھی, وہ دونوں ملاقاتیں ان کی ہوئیں, بہت ساری چیزیں ان میں طے ہوئیں, اور اس کے بعد ہم نے آپ سے کل کے مقام میں اس کی کافی ساری ڈیٹیل عرض کر دی تھی. پھر ایک ملاقات ان کی اور ہوئی, آج اپنے شیڈول کے مطابق انہوں نے واپس آنا تھا. لیکن اچانک انہیں پتہ اطلاع ملی ہے کہ لندن میں سے کہ نواز شریف نے انہیں روک لیا, اور اس وقت جس وقت میں اپنا پروگرام ریکارڈ کروا رہا ہوں تو اس وقت بھی وہاں پر ان کی ملاقات آپس میں جاری تھی. اور شہباز شریف صاحب اب کل واپس آئیں گے. دیکھتے ہیں وہاں پر کیا فیصلے ہوتے ہیں ان کا. وہاں پہ اچانک اس طرح تمام معاملات ڈسکشن ہو جانے کے بعد عین واپسی کے وقت شہباز شریف صاحب کو روک لیا جانا یقیناً کوئی بہت زیادہ اہم فیصلہ ہونے والا. اور اب جلدی لندن سے خبریں بھی آ جائیں گی کہ وہ کون سا اہم معاملہ ہے جس کی وجہ سے ان کو روکا گیا تھا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.